हेलो फ्रेंड्स, सरे लोहे शाम फराग फिर। इसी स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी ताया अब्बू, इसने आहिस्ते से कहा और सर झुका लिया। सुन लिया होगा आपकी तसल्ली। ताई गुस्से और तन से बोली, बहुत बुरा किया तुमने रिजा, तुमने हमारी मोहब्बतों का ये सिरा दिया, हमें हमारी इज़्ज़त का भी ख्याल ना आया तुम्हें। फ़र्रुख ने क्या बुराई थी जो तुमने एक गवैये से ब्याह चा लिया, और वो भी इस तरह चोरी छुपे। अजीम साहब ने गुस्से से कहा, तुम तो शादी नहीं करना चाहती थी, फिर शादी से बचने के लिए शादी क्यों कर डाली? जब शादी ही करनी थी तो मेरा फ़र्रुख क्या बुरा था? यहाँ तुम्हें इज़्ज़त मोहब्बत सभी कुछ मैसर था। इस गवैये के पास क्या है? तुम्हारी दौलत के चक्कर में होगा। वो आज उस रुपया पैसे मिल जाएगा तो वो कल तुम्हारी छुट्टी कर देगा। उफ, ताई ने गुस्से से बोली। ताई अम्मी, वो ऐसा नहीं है, उसे तो पता भी नहीं था कि मैं बहुत सी प्रॉपर्टी के मालिक रहूं। रिचर ने दबी दबी आवाज़ में कहा, नजरें निदामत से झुकी हुई थी। चलो अब तो पता चल गया ना, अब देख लेना इसके तेवर। वफा ताई गुस्से से बोली, रिजा मैं उस लड़के से फ़ौरन मिलना चाहता हूँ, इससे पहले कि ये बात खुले, और मैं तुम्हें इस घर से रुखसत कर देना चाहता हूँ। तुम इस लड़के से कहो कि वो कल मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिले। इससे मिलकर ही मैं कोई फ़ैसला कर सकूँगा। अगर वो तुम्हारे काबिल ना हुआ, मुझे पसंद ना आया, तो मैं इससे ये मामला ख़त्म कराने की बात भी कर सकता हूँ। अजीम साहब ने तेज़ लहजे में कहा, चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो बहुत अच्छा है ताया अब्बू, इसने आहिस्ते से कहा। देखा कैसी बेहया है, बुजुर्गों के मुंह पर अपना मरासी शौहर के कसीदे पढ़ रही है। उफ़त ताई ने तन से कहा और फिर अजीम की तरफ देखकर गोया हो गई। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये मामला ख़त्म कराने की। हमने इस आवारा का अचार नहीं डालना। लड़के से कहीं के रुखसती करा के ले जाए। खुद निकाह किया है तो आगे जो इसके साथ हो इसकी किस्मत। हमने जो यतीम बेसहारा भतीजी समझकर घर में रखा था, ये हमारे ही घर की इज्जत के दर पे हो गई। उफ़त बेगम, ये जोश से नहीं होश से काम लेने का मौका है। रिजा ने गलती की है तो क्या हम भी गलती करें? हम उसके बड़े हैं, हमें बहरहाल अपना फ़र्ज़ अदा करना है। हमारी भी बेटी है और रिजा को हमने अपनी बेटी ही समझा है। बेटी के मामले में सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। आपकी जल्दबाजी और बेइजाज़ती ने भी रिजा को ये कदम उठाने पर मजबूर किया होगा। अब आप तहम्मुल से मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अजीम साहब ने संजीदगी से कहा। वो शोला बार नज़रों से रिजा को देखती वहाँ से उड़ गई। रिजा, तुम अपने कमरे में जाओ और उस लड़के से कह दो कि कल मुझसे ऑफिस में मुलाकात करें। अजीम साहब ने इसे देखते हुए कहा, जी बेहतर ताया अब्बू। वो आस्ते से कहकर अपने कमरे में चली गई। सुबह वो तैयार होकर सीधी लकी के पास गई और इसे ताया अब्बू का पैगाम दिया तो उनसे मिलने का से इनकार हो गया। लकी, ताया अब्बू इस मामले को सही तरीके से तय करना चाहते हैं। आखिर तुम अब इनके दामाद हो, तुम्हें उनसे मिलना होगा, इन्हें संजीदगी से कहा। तो वो तो ठीक है रिचा, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी ये बात डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत थी? पहले मुझे कुछ बन तो लेने देती। कैसी बच्चों की सी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे कुछ बनने के तक न जाने कितना वक्त लगे। और वो फ़रूख भाई से मेरी शादी करना चाहते थे। एक हफ्ते में तुमसे कौन सी दुनिया फतह कर लेनी है? रिजा को गुस्सा आ गया और तेज़ी लहजे में बोली, तुम्हारे दिल की दुनिया फतह कर ली है, ये क्या कम मार्का है हमारा है? वो शोखी और गौर से बोला तो वो सुर्ख पड़ते हुए बोली, बस तो फिर तैयार हो जाओ और ताया अब्बू से जाकर मिलो। कम ऑन रिजा, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें शायद भूल गया है, आज हमने अलवी साहब से 10 बजे मिलना है। मेरे एल्बम की रिलीज से मुतालिक तुमने इनसे बात करनी है। तुम इनसे लोन लेकर ही तो एल्बम बना रहा हूँ। प्लीज़ पहले वहाँ चलो, एग्रीमेंट हो जाए तो तुम्हारे ताया अब्बू से भी मिल लेंगे, मगर आज नहीं प्लीज़ जान, मेरी खातिर। वो बहुत प्यार भरे अंदाज में बोला तो वो इसकी बात मानने पर मजबूर हो गई, मगर धीरे ही दिल में खदशे सर उठाने लगे थे। ओके, मैं आज तुम्हारी खातिर पहली बार ताया अब्बू से झूठ बोलूँगी। थैंक यू रिजा, यार आर गेट स्वीट हार्ट। चलो अब अलवी साहब से मिलने चलें। वो खुश होकर इसका हाथ थाम कर बोला तो वो सर हिलाकर खड़ी हो गई। अलवी साहब ने लकी का ऑडिशन लिया और एल्बम की तैयारी के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत भी ले लिए। रिजा ये एल्बम स्पॉन्सर कर रही थी, इसका पैसा इस पर एल्बम पर लगना था। लकी तो बहुत खुश था। अलवी साहब ने उसे 2 दिन बाद आने का वक्त दिया था और रिजा को ताया अब्बू से झूठ बोलना पड़ा कि लकी 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद गया हुआ है।
اس نے تایا ابو کو مطمئن کر دیا تھا مگر وہ خود مطمئن نہ ہو سکی۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں کھانا کھا رہی تھی جب اس بات کا راز کھلا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے نہیں جاتی تھی۔ اس میں سب کی نفرت بھری نظریں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ خود بھی ندامت محسوس کرتی تھی سب سے سامنے، خاص طور پر فروخت سے تو وہ نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ اس روز سے انہوں نے بھی اس سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ رجا کو جلدی ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس کی جلد بازی سے بہت نامناسب فیصلہ کیا ہے۔ اب اسے اپنے اس فیصلے کا بھرم تو رکھنا ہی تھا۔ کھانے کے دوران ایک دم سے اس کا جی متلایا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم بھی بھاگ گئی۔ الٹی کرنے کے بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں آئی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اوہ نو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اوف میرے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میں اپنے بڑوں کی نافرمانی کر کے اپنے لیے جو راستہ منتخب کیا ہے اسے میرے لیے آسان بنا دے، ورنہ میں تو سب لوگوں کے طعنے سن سن کر مر ہی جاؤں گی۔ ان کی نظروں میں تو میں پہلے ہی گر چکی ہوں۔ مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالنا میرے مالک، میں نے بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس نے روتے روتے ہوئے رب عزوجل سے فریاد کی۔ صبح پہلی فرصت میں وہ ہسپتال اپنے چیک اپ کے لیے گئی اور لیڈی ڈاکٹر آسما نے اس کے اس خدشے کی تصدیق کر دی کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر اس کے لیے خوشی کے بجائے پریشانی کا باعث بن گئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتی اپنی گاڑی تک آئی اور گاڑی میں بیٹھ کر لکی کی طرف جانے کے لیے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ وہ لکی کو آج ہر صورت تایا ابو سے ملوانا چاہتی تھی۔ گاڑی کے نیچے پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے وہ تھرڈ فلور پر مبنی لکی کے فلیٹ کی طرف آئی تو فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ حیرت سے کندھے اچکائے اور اندر چلی گئی۔ ابھی وہ گیلری میں ہی تھی کہ لکی کی آواز پر چونک کر بولا، ارادہ ہی رک گیا۔ وہ ٹیلی فون پر اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا۔ گیلری میں ڈیزائن دار سیمنٹ کے جعلی نمودار کے ڈیزائن میں سے وہ لکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ صوفے پر نیم دراز سیورن قمیضیں لگا محو گفتگو تھا۔ ہاں فہیم، ابھی گیا ہے کون رجا؟ ارے نہیں یار، کیسی بس چند کھیل ہے۔ یہ نکاح والا قصہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ ہاں، وہ اپنے تایا چچا سے ملنے کا کہہ رہی ہے۔ بڑی بیوقوف لڑکی ہے، فوراً ہی اپنے تایا چچا کو نکاح کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ خاموشی سے مال سمیٹ کر چلتا بنوں گا۔ خیر، معاملہ تو اب بھی میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا، وہ لڑکی کی گھر والوں سے چھپ کر نکاح کر سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور گیلری میں کھڑے رجا کو لگا جیسے اسے کسی نے اندھے کنویں میں دھکا دے دیا ہو۔ اس نے بمشکل خود کو دیوار کے سہارے کھڑا رکھا۔ دل میں اس کی قدر، دھوکے اور بے وفائی پر چیخ اٹھا تھا۔ اب سب گھر والوں کی تنفر اور تمسخر دار نگاہیں اسے اپنے بدن میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا البم؟ وہ تو تم تیار ہی سمجھو، 2-4 دن میں ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی اور پھر میرا نام ملک کے ٹاپ سنگرز میں ہوگا۔ ہاں، رجا کی دولت سے ہی کام چلے گا۔ شادی میری مجبوری تھی یار، تجھے تو پتہ ہی ہے میں لڑکی کے ساتھ زیادہ دن نہیں چل سکتا۔ یہ تو وہ مجھے رجا کے بیک گراؤنڈ کا شروع دن سے ہی علم تھا، مگر میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ اکیلی ہے، نہ ماں باپ ہیں نہ بہن بھائی، اکیلی کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہے وہ۔ اس لیے تو اس کے ساتھ بہت ڈرامے رچایا اور وہ بیچاری تو سچ مچ میری محبت میں غرق ہو گئی۔ میں جو کہوں گا وہ ماننے پر مجبور ہوگی۔ یہ بات کہتے ہوئے لکی سے زوردار کہکا لگایا۔ رجا کو اپنے وجود کی محبت کی دھجیاں بگڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ یار، نکاح نامہ میرے پاس ہے۔ رجا میرے بات ماننے سے انکار کرے گی تو میں نکاح سے ہی مکر جاؤں گا۔ بیچاری نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی، مگر مجھے یقین ہے کہ میں اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ بس ایک بار اس کی دولت میری ہو جائے پھر میں اسے طلاق دے دوں گا۔ تجھے تو پتہ ہے یار، ہم آزاد فضاؤں کے پنچھی ہیں، ساری زندگی ایک ہی پنجرے میں نہیں بند رہ سکتے۔ سنا، تیرے کام کاج کیا بنا؟ تجھے تو میری گواہی کی ضرورت نہیں ہے نا؟ اور دیکھ، خیال رکھیں یہ میرے اور رجا کے نکاح والی بات باہر نہ نکلے، سمجھا کرنا یار، شوبز میں شادی شدہ مرد کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر رجا میں مزید وہاں رکنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ دبے قدموں وہاں سے چلتی ہوئی نیچے اپنی گاڑی میں آ بیٹھی، گاڑی اسٹارٹ کی اور تیزی سے ڈرائیو کرتی ہوئی ایریے کی دوڑ نکل آئی۔ اس کے اندر طوفان آیا ہوا تھا، دل کی کرچیاں ہو گئی تھیں، آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ اتنی ذلت، اتنی توہین، اتنی بے حسی
حفظ لاجل اور خود غرضی، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے کبھی اس قسم کی ذلت آمیز صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے تو ہمیشہ سب کی نظروں میں اپنے لیے محبت اور عزت دیکھی تھی، اور اب اسے آنے والے لمحوں کا لوگوں کے رویوں کا خوف عذاب میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سب لوگ محبت، نفرت اور حقارت سے مجھے دیکھیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، مجھ سے طلاق یافتہ آوارہ اور نہ جانے کیا کیا کہیں گے۔ تایا، ابو اور چچا کی فیملیز مجھے سب سے زیادہ نفرت اور اذیت سے دوچار کریں گی۔ میں نے ضد میں آ کر فروخ کے بجائے لکی سے نکاح کر لیا، اور وہ بھی یوں چوری چھپے۔ تو آخر چوری چھپے کیے جانے والے کا انجام بھی تو ایسا ہی نکلنا تھا نا۔ چوری پکڑی جائے تو چور کو سزا ملتی ہے نا۔ اب مجھے بھی سزا کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، مگر نہیں، میں ان سب کی نظروں اور رویوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں ختم کر لوں گی خود کو۔ ہاں، یہی ایک حل ہے خود کو ذلت اور رسوائی سے، ندامت اور اذیت سے بچانے کا۔ ہاں، میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ریجا نے تیزی سے سوچتے ہوئے اپنی گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی، اور اس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہو رہا تھا، آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ تم خودکشی کرو گی ریجا؟ خود کو ابدی ندامت اور اذیت سے دوچار کر لو گی؟ تم ختم کرنا ہے تو تم لکی کی کیریئر کو ختم کرو۔ اچانک اس کے اندر سے ایک آواز ابھری اور اس کے پاؤں خود بخود بریکس پر پڑے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کیا کروں میں اللہ میاں؟ مجھے ہدایت دیں، میں ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہتی۔ اللہ میاں، مجھے راستہ دکھائیں۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ریجا، تمہارے تو نام کا مطلب ہی امید اور آس ہے، تم تو خود امید ہو، تم کیوں مایوس کی باتیں کر رہی ہو؟ ذرا سا آن اور مان ختم ہوا ہے نا، لیکن مال اور دولت بھی تو ابھی باقی ہے۔ دولت جس کی خاطر لکی نے تم سے شادی کی ہے، تم وہ اس کی لالچی اور خود غرضی شخص سے بچا سکتی ہو۔ اس کے دماغ نے راہیں دکھائی، اور مایوسی کے اس گھپس اندھیرے میں روشنی کے اس ایک کرن امید کا ایک تارا چمکا۔ ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے ذہن میں چمکا، اور اس کے لبوں پہ طویل سانس خارج ہوتے ہوئے اپنے آنسو سختی کی ہتھیلیوں سے رگڑتے صاف کر ڈالے، اور گاڑی کا رخ الوی صاحب کے آفس طرف موڑ دیا۔ میری خودکشی کا مطلب ہے کہ میری ساری جائیداد میرے شوہر کی ہو جائے گی۔ لکی انلکیلی میرا قانونی شوہر ہے، اور میں اسے اپنی جائیداد میں سے کسی پائی بھی نہیں لینے دوں گی۔ میں خودکشی نہیں کروں گی لیاقت عرف لکی، بلکہ تمہیں خودکشی کے مجبور کر دوں گی۔ موت میں نہیں گلے لگاؤں گی، تمہارے کیریئر کی موت بنا کر آؤں گی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اچھا نہیں کیا لکی؟ اب اچھا تو تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ الوی صاحب کے آفس میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی۔ الوی صاحب اسٹوڈیو سے آفس میں آئے تو وہ سامنے رکھے گلاس سے جوس کا گھونٹ بھر کر خود کو ان سے بات کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ جی ریجا بیٹا، کہیے کیسے آنا ہوا؟ آپ کے لکی صاحب کی تو میں نے کل کی ڈیٹ رکھ دی تھی، الوی صاحب نے کرسی پر بیٹھے ہوئے کہا۔ جی سر، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کچھ عرصے تک ڈیٹ آگے بڑھاتے رہیں اور پھر کینسل کر دیں، ریجا نے دوسرا سپ لے کر کہا۔ تھینک یو فرینڈس، آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔